हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारा नावल है मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा। इसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि ज़ैनब जो है वो फ़रा से मिलने जाती है और फ़रा जो है वो ज़ैनब के कान भर देती है कि जितने तुम एहसन के राग अलाप रही हो इस तरह का वो बिल्कुल भी नहीं है, और फरखंदा आपा के बारे में भी उसको बदजन कर देती है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है। इसकी वापसी मगरिब के वक्त हुई थी। फ़रा इसे खुद छोड़ने आई थी। ज़ैनब इसे हाथ हिलाकर घर में दाखिल हुई। दूसरे ही लम्हे इसे सख्त बदमज़गी का शिकार होना पड़ा। हाथ में तस्बीह थामे फरखंदा आपा सामने ही खड़ी थी। अपने बरामदे की सीढ़ियों पर खड़ी वो शायद इसी की मुंतज़िर थी। इसे देखकर इन्होंने हाथ के इशारे से इसे करीब बुलाया और ख़ुद दुआ के अंदाज में हाथ चेहरे पर फेरने लगी। अस्सलाम वालेकुम। वो इनके करीब पहुंचकर कदरे थके हुए और बेजार से अंदाज में गोया हुई। वालेकुम अस्सलाम। इन्होंने इसकी पेशानी और गिरेबान पर फूंक मारी। ऐन मगरिब के वक्त निकली थी घर से। थोड़ा जल्दी निकल आती या फिर और ठहर कर आना था। जी बस वो इसकी समझ में ना आया कि वो क्या जवाब दे। घबरा कर रह गई। मुझे चाबी दे गया है। इन्होंने इसकी आंखों में सवाल देकर इसे रुकने का मकसद बयान किया। ये लेती जाओ। ओह, एहसन घर पर नहीं है, कहाँ गए हैं? क्या मालूम, किसी दोस्त के यहाँ ही गया होगा। इस गरीब का और है कौन शहर में। वैसे ज़ैनब बेटा, तुम्हारी तबीयत का बचपना किसी तौर जाता मालूम तो नहीं होता। रोटी हांडी किए बगैर पूरे दिन के लिए गायब हो जाना शादीशुदा औरत को तो ज़ेब नहीं देता। आपा, वो कदरे तरही से बोली थी, देखिए ये हम मियाँ बीवी का आपस का मामला है, और फिर मैं एहसन से ही इजाज़त लेकर गई थी, या आप समझती हैं कि कहीं आने जाने के लिए मुझे आपकी इजाज़त दरकार है। फरखंदा आपा के लिए इसका लहजा और बात दोनों ही गैर मुतवक्का थी। वो चंद लम्हों के लिए सटपटाए हुए अंदाज में इसे देखती रह गईं। ज़ैनब, फिर वो बोली थी, बेटा मैं तुम्हारे भले के लिए एक बात कह रही थी। खुदा ना ख्वास्ता मेरा ये मकसद नहीं था कि तुम्हारी ज़ाती ज़िंदगी में मदाखलत करूं। आप कर रही हैं, बल्कि अक्सर व बेशतर करती रहती हैं। वो इन्हें नरम पड़ता देकर मज़ीद जाग हुई। हर चंद के सुबह और शाम मुझे नसीहतें करते रहने का आपको कोई हक़ नहीं पहुंचता। आप सिर्फ हमारी मालिक मकान हैं, कोई खुदाई फौजदार नहीं। ज़ैनब। अचानक ही इसकी पुश्त पर एहसन की गुस्सीली तनबियाह से भरी आवाज़ उभरी थी। ज़ैनब चंद लम्हों के लिए सुन होकर रह गई। इससे एहसन की यूं अचानक आमद का ख्याल तक न था। वो पलटकर तेज़ी से अपनी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। एहसन की तरफ इसने देखा तक न था। ऊपर पहुंचकर इसने ताला खोला और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो चंद लम्हों में इसके सर पर मौजूद था। ये क्या बदतमीज़ी थी ज़ैनब, वो आते हुए बोला था। क्या वहाँ से कोई नशा करके आई हो जिसने तुम्हें छोटे बड़े की तमीज़ और बात करने का सलीका भुला दिया? चंद लम्हों के लिए वो इसे बेयकीनी से देखती रह गई। और आप ये किस तरह से बात कर रहे हैं मुझसे, इस औरत के लिए जो आपकी कुछ नहीं लगती? आप अपनी बीवी से मत कहो कि वो मेरी कुछ नहीं लगती। ऐसे ने सख्त लहजे में इसकी बात काट दी। मैंने अव्वल रोज़ तुम्हें चिता दिया था कि मैं इन्हें बहुत कुछ समझता हूँ। रिश्ते रगों में दौड़ते खून का नाम नहीं होते ज़ैनब, दिलों के जज्बात से बनते हैं, और मेरे दिल में इनका बहुत एहतराम है। वो मेरी बड़ी बहन की तरह हैं। और ये तुम्हें अचानक क्या हुआ? ऐसी भी क्या बात हो गई थी जिसके लिए तुमने मुझे यूं जलील और बेमाया करके रख दिया? और क्या सोचती होंगी फरखंदा आपा? वो शदीद तासुब का शिकार था। सोचती रहें वो गुस्से से फट गई। इनके सोचने की बहुत परवाह है आपको, और मेरा कुछ ख्याल नहीं, रत्ती बराबर परवाह नहीं। तुम्हें मेरे जज्बात की? इन्हीं का राग अलाप रहे हैं जब से। मुझसे पूछा तक नहीं कि इन्होंने किस तरह मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है, इसलिए कि मैं तुम्हें भी समझता हूँ और इन्हें भी जानता हूँ। इसने सुलगती हुई नज़र से इससे देखा। वाकिफ़ हूँ तुम्हारी पल में तोला पल में माशा वाली कैफियत से। ओह, इसे शदीद सदमा हुआ।
تو فرخندہ آپا ہی آپ کی سب کچھ ہیں، ان کے سامنے کسی کی کوئی اہمیت نہیں آپ کے نزدیک۔ میں نے یہ تو نہیں کہا زینب۔ وہ گہرا سانس بھر کر قدرے نرم پڑا۔ تم جانتی ہو میرے لیے تم جو کچھ ہو، رہنے دیجیے۔ اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ میں سمجھ چکی ہوں اپنی اہمیت، اپنا مقام، مزید کچھ جاننے کی تمنا نہیں۔ اپنے کپڑے اٹھا کر وہ باتھ روم میں بند ہو گئی۔ پھر رات کو اس سے کوئی بات کیے بنا وہ دوسری جانب کروٹ لے کر سو گئی تھی۔ زینی، او زینو، احسن نے بڑی آہستگی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا کر اسے جتایا تھا۔ زینب کی آنکھ کھل گئی، لیکن وہ سوتی بنی رہی۔ کہتے ہیں میاں بیوی کو اپنے تمام جھگڑوں کا تصفیہ رات کو سونے سے قبل ہی کر لینا چاہیے، تاکہ نیا سورج ایک ہستی مسکراتی صبح کی نوید لیے طلوع ہو۔ دیکھو ہم دونوں نے کتنی بڑی حماقت کر ڈالی۔ ابھی تو زندگی کا آغاز ہوا ہے اور ہم نے ایک رات ایک دوسرے سے خفا رہ کر برباد بھی کر دی۔ کس قدر قیمتی ہیں یہ لمحات زینو، جو ایک دوسرے کی ہمراہی میں بیت رہے ہیں، انہیں مزید ضائع نہ کرو۔ اٹھو بھی یار۔ وہ اس کے قریب بیٹھا آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ زینب کے دل میں رات کی باتوں کا غبار بدستور اڑ رہا تھا۔ کوئی ایک ذرہ بھی نہ بیٹھا تھا بدگمانی کی دھول کا۔ اس نے ناراضگی سے اس کا ہاتھ اپنے پر سے جھٹک دیا اور سر تک چادر لپیٹ کر لیٹی رہی۔ زینو اٹھو نا یار پلیز، اس نے التجائی انداز میں کہا۔ میں مانتا ہوں میں رات کچھ زیادتی کر گیا تمہارے ساتھ، لیکن رات کی باتیں رات کے ساتھ چلی جانے دو۔ دیکھو میں تمہارے لیے چائے بنا کر لایا ہوں، مسکرا کر شکریہ ادا کرو میرا۔ اس نے ٹون بدل کر شوخی سے کہا۔ اٹھ جاؤ نہ جانو، مجھے تنگ نہ کرے احسن پلیز، وہ جھنجھلا کر بولی۔ سر میں سخت درد ہے میرے، سونے دیجیے۔ سوتی رہنا سارا دن گھوڑے بیچ کر، ابھی میں آفس جا رہا ہوں۔ رخ روشن کے دیدار سے میری نظروں کو سیراب تو کر دو، یوں ہی پیاسا چلا جاؤں گا تو کیا خوشی ملے گی تمہیں؟ میرے چہرے میں ایسی کوئی خاص بات نہیں، ان کا چہرہ دیکھیں جن سے دلی جذبات وابستہ ہیں آپ کے، وہ ناراضگی سے بولی۔ احسن اس کی بات پر خاموش ہو کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر وہ وہیں بیٹھا غالباً کچھ سوچتا رہا، پھر اٹھ گیا۔ میں جا رہا ہوں زینی، دروازہ بند کر لینا، آہستگی سے کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ اس کے جاتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نیند تو رات کو ہی مشکل سے آئی تھی۔ اس وقت سر بھاری تھا، لیکن اس سے سویا نہ گیا۔ عجیب سی کسک محسوس ہو رہی تھی، کسی خلش کا احساس ستا رہا تھا۔ شادی کے بعد سے اب تک ایسا نہ ہوا تھا کہ صبح وہ یوں اسے دیکھے بنا آفس چلا جاتا۔ بے دلی سے اٹھ کر وہ کچن تک آئی۔ احسن ناشتے کی ٹرے چھوئے بغیر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ہر شے جوں کی توں موجود تھی، سینکے ہوئے سلائس، فرائی انڈا اور چائے کا کپ۔ اس نے چائے اٹھا کر پینا چاہی، لیکن گھونٹ حلق سے اترنا دشوار تھا۔ اس کے بھوکے چلے جانے کا خیال ستانے لگا۔ کپ واپس وہیں رکھ کر وہ کمرے میں چلی آئی، جب ہر جانب خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یوں تو روز ہی یہی خاموشی ہوتی تھی، لیکن یوں ویرانی کا سا احساس نہ ہوتا تھا۔ اس کا دل بھر آیا۔ پھر اماں یاد آ گئیں۔ وہ وہیں بیٹھ کر خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ زینب میری بچی۔ اچانک ہی فرخندہ آپا اندر داخل ہوئی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر وہ بے اختیار آگے بڑھ آئیں اور اسے خود سے لپٹا لیا۔ ذرا سی بات اور ایسا فسانہ بن گئی، مجھ بدبخت کو کیا خبر تھی، ورنہ ایسی بات منہ سے نہ نکالتی جو دو دلوں میں ایسا فرق پیدا کر دے۔ زینی بچی معاف کر دو مجھے، میری وجہ سے تمہاری میاں کے ساتھ جھڑپ ہو گئی، کیسا احساس ندامت ہے، ڈوبی جاتی ہوں، وہ دکھ سے بولی تھی۔ زینب خاموشی سے آنسو پونچھنے لگی۔ میرا کچھ کہنا تمہیں برا لگتا ہے تو آئندہ کبھی کچھ نہیں کہوں گی، وعدہ کرتی ہوں۔ میں تو تمہیں بہت اپنا جان کر سمجھاتی تھی، اولاد سے محروم ہی ہوں۔ تم دونوں ایسے لگنے لگے ہو جیسے خدا نے بیٹھے بٹھائے بیٹے سے بھی نواز دیا اور بیٹی سے بھی۔
इसी भरोसे से वो कुछ कह गई जो तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचा गया। माफ़ करना बेटी, मुझ अक्ल की अंधी ने ये ना सोचा कि तुम्हारे लिए तो मैं इस अहमियत की हामिल कभी नहीं हो सकती जिस अहमियत की हामिल तुम दोनों हो मेरे नज़दीक। तुम्हारे लिए तो मैं मालिक मकान हूँ और बस। इनकी आवाज़ भर आ गई थी। तुम ठीक कह रही थी बच्ची, तुम्हारी ज़िंदगी में मेरा कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए और ना हमारा कोई ऐसा ताल्लुक़ है कि मैं तुम्हें नसीहत ही कर सकूं। कल शायद मैं कुछ ज़्यादा ही कह गई थी। दरअसल जब शाम 5 बजे एहसन ने मुझसे खाना मांगा और मुझे इल्म हुआ कि वो सारा दिन भूखा रहा है तो मुझे कुछ गुस्सा आ गया था, इसीलिए ज़ुबान से वो सब कुछ निकल गया। भूल गई कि मुझे तुमसे बाज़ पुरस का कोई एहतियार नहीं। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी? वो इतना कुछ कह चुकी थी कि मज़ीद किसी सफाई और वजाहत की ज़रूरत न रही थी। फिर इसे इत्मीनान हो चुका था कि आइंदा के लिए इन्होंने एहतियात का दामन थाम लेना था। बस भी कीजिए आपा, वो आहिस्तगी से बोली। क्यों इतना शर्मिंदा कर रही हैं मुझे? शर्मिंदा तो मैं हूँ ज़ैनब, कल सारी रात जाग कर रो कर गुजारी है, वो दुख से बोली। नहीं आपा, अब ऐसा भी क्या हो गया? ऐसे छोटे मोटे इख्लाफात तो हो ही जाते हैं जहाँ चंद इंसान बसते हैं। जो आपने महसूस किया कह दिया, जो मेरे जी में आया मैंने कह डाला, बस अब जाने दीजिए, जीतती रहो। वो गहरा सांस भरकर खड़ी हो गई। चलती हूँ, बैठिए आपा, चाय बनाती हूँ। वो भी इनकी हमराही में खड़ी हो गई। बस बेटी, चलूँगी, नीचे भी घर अकेला है, फिर अभी खाना बनाना है, सफाई करनी है। मैं तो किचन समेट कर पहले तुमसे मिलने चली आई थी। दिल ऐसा बेकरार हो रहा था, रहा नहीं गया। वो इन्हें छोड़ने सीढ़ियों तक आई। फरखंदा आपा भी कुछ भी कहे बिना सीढ़ियाँ उतर गई थी। बेटा और बेटी समझती हैं, हर माह किराया तो बड़ी बाकायदगी से लेती हैं, अपनी औलाद से भी कोई किराया लेता है। वो सर झटक घर के कामों में मसरूफ़ हो गई थी। शाम को एहसन की आमद से कब्ल इसने नहा धोकर लिबास तब्दील कर लिया था। वो भी मज़ीद लड़ाई ना चाहती थी और फिर फरहंदा आपा इसके नज़दीक वाकई कोई अहमियत ना रखती थी। वो इनकी वजह से क्यों अपने शोहर से दूर रहती? एहसन आया तो वो दरवाज़ा खोलते हुए खोले से मुस्कुराती थी। अस्सलाम वालेकुम, आहिस्तगी से इसे सलाम किया। वासलाम, मसाज बखैर, वो भी मुस्कुरा दिया। कोई ठंडा शरबत बनाकर पिया? मसाज की गर्मी कुछ दूर हुई? अफाका हुआ? एहसन, वो इसे घूरने लगी। जी जनाब, मुजरिम हाजिर है, जो चाहे सज़ा सुना दे, मंजूर होगी, बस दूरी की सज़ा ना हो, जो फांसी से भी बुरी है। वो इसके करीब चला आया। सोच लें, सज़ा कोई सी भी हो सकती है, वो इसे धमकाने वाले अंदाज में बोली थी। जेब पर जितना भी बोझ हो बर्दाश्त है, दिल का बोझ बर्दाश्त ना होगा। वो मुस्कुराया। ठीक है, तो आज रात का खाना हम बाहर खाएंगे। मंजूर, वो हंसा। ये सज़ा तो मुजरिम पहले ही अपने वास्ते तजवीज़ कर चुका था। वो सोच में पड़ी। बदौलत कुछ शॉपिंग भी करेंगे, सर्दी का एहतिताम है, लॉन के कुछ सूट सेल में लिए जाएंगे। बदौलत सोच लें, महीने का भी एहतिताम है। इसने दुहाई दी थी, ऐसा ना हो कि मुजरिम कंगाल हो जाए और पेट्रोल तक के पैसे ना बचे। मैं कुछ नहीं जानती, इसने बेरुखी से सर हिलाया। कोई रायत नहीं हो सकती। हुक्म हाकिम, वो बुड़बुड़ाया। चलिए जनाब, तैयार हो जाएं। वो शाम बेखद खुशगवार गुजरी थी। एहसन ने इसे अच्छा सा खाना खिलाने के साथ साथ काफ़ी सारी शॉपिंग भी कराई थी और इसकी पसंदीदा जगहों पर घुमाया फिराया भी था। ज़ैनब का मूड बहुत अच्छा था। हर चंद के वो बुरी तरह से थक गई थी। सारे पैकेट बिस्तर पर घिराते हुए वो खुद ही वहीं घिरने के से अंदाज में बैठ गई। जूते उतारते हुए एहसन ने मुड़ कर देखा और मुस्कुराया। बस इतनी सी शॉपिंग ने
اتنا تھکا ڈالا. جو میں بہت امیر ہوتا تب کیا ہوتا؟ تب اس نے سوچا تب میں روز شاپنگ پر جاتی اور روز تھکتی. توبہ توبہ، تم عورتوں کو شاپنگ کے علاوہ بھی کچھ سوچتا ہے؟ پیسے خرچ کر کے آخر کون سی تسکین حاصل ہوتی ہے؟ پیسے خرچ ہوتے ہیں تو ضرورت کی چیزیں بھی تو ملتی ہیں. آدمی آخر کماتا ہی کیوں ہے؟ آدمی اسی لیے کماتا ہے. اس نے حسرت سے سانس بھر کر کہا کہ اس کی بیوی آخر مہینے میں جا کر ڈھیر ساری ضرورت کی چیزیں خرید لائے. زینب کو ہنسی آ گئی. تو آپ بھی کچھ لے لیتے اپنے لیے، میں نے منع تو نہیں کیا تھا. پھر وہ سنجیدہ ہو گئی. ہائے احسن، سچ آپ نے تو اپنے لیے کچھ بھی نہیں خریدا، سارے پیسے مجھ پر ہی خرچ کر ڈالے. کوئی اچھی سی شرٹ ہی لے لیتے. گنتی کی چند شرٹیں ہیں آپ کے پاس. ارے ہم درویش لوگ ہیں، کام چلا لیتے ہیں جب تک چلے. بس آپ خوش رہیں اور ہمیں کیا چاہیے. سچ احسن، بہت محبت کرتے ہیں آپ مجھ سے. وہ ہتھیلیوں کے پیالے میں چہرہ لے کر اسے دیکھنے لگی. یہ بھی کوئی 100 گز کے فاصلے سے پوچھنے والی بات ہے. وہ شرارتی ہوا. بہت چلاک ہو تم زینب خاتون، مذاق نہ اڑائیں، صحیح صحیح جواب دے میری بات کا. دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں آپ؟ تمہارے دل سے رات والی بدگمانی شاید اب تک نہیں گئی. وہ سنجیدہ ہو کر اس کے قریب آ بیٹھا. زینو میری جان، دیکھو جب سے شعور کی دنیا میں قدم رکھا ہے کسی اپنے کو نہیں دیکھا، کسی سچے رشتے کو نہیں پایا. ایک سرائی کی سی مانند تھی دنیا میرے لیے. تم ملی تو میں نے جانا ہے رشتہ کیا ہوتا ہے، محبت کیسے کرتے ہیں، گھر کیسے بنتا ہے، ایک چھوٹے سے مکان میں ایک پوری دنیا کیسے آباد ہو جاتی ہے. پھر بھی تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت باقی رہتی ہے کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہوں؟ ظاہر ہے تم سے کرتا ہوں. تم ہی میری دنیا ہو، میری زندگی ہو. تم میری بیوی، میرا سب کچھ. زینب مطمئن ہو کر مسکرا دی. اچھا تو سنیں، ایک فرمائش ہے میری آپ سے، اسی محبت کے بھروسے جو آپ مجھ سے کرتے ہیں. کہو. وہ بگوری سے دیکھنے لگا. ہم جلد یہ گھر تبدیل کر لیں گے. وہ آخر کہہ ہی گئی. میرا یہاں جی نہیں لگتا احسن. وہ چند لمحوں کے لیے گمسم سا ہو گیا تھا. کیا سوچنے لگے ہیں؟ کوئی بہت بڑی فرمائش تو نہیں؟ دنیا جہاں سے انوکھی تو کوئی بات نہیں. آخر اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں رہتے ہوئے، اب تو کوئی تبدیلی، کوئی ترقی ہونی چاہیے. احسن دانتوں سے نچلے لب کو کاٹنے لگا تھا. اچھا چلیں بھی اب. زینب نے اسے ٹھونکا دیا. کپڑے چینج کر لیں، 10 بج رہے ہیں، صبح آفس جانے کے لیے اٹھنا ہے. چھٹی نہیں ہے جناب کی. وہ خاموشی سے اٹھ گیا تھا. اگلا روز اس کے لیے اہم تھا. دوپہر میں اچانک ہی آمنہ چلی آئی تھی، اس کی عزیز جان دوست. زینب بڑی گرم جوشی سے ملی. آمنہ سے مل کر اسے نہ جانے کیوں اماں کی یاد آ جاتی تھی. شاید آمنہ سے اس کے میکے کی یادیں وابستہ تھیں. کیسی ہو آمنہ؟ پھر اس نے بغور آمنہ کا جائزہ لیا. دبلی ہو رہی ہو اور رنگت بالکل زرد ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ خوش تو ہو نا اپنے گھر میں؟ اس نے قدرے تشویش سے پوچھا تھا. آمنہ خوش دلی سے ہنس دی. بہت خوش ہوں، بالکل مطمئن. تم اپنی سناؤ. راوی چین ہی چین لکھتا ہے. ویسے یہ داستان امیر حمزہ تو تم کئی مرتبہ سن چکی ہو، آج تو تمہاری باری ہے. اپنی کہو، اپنے میاں صاحب کی شان میں کوئی قصیدہ پڑھو. عادت کے، مزاج کے کیسے ہیں؟ بہت اچھا. آمنہ کے چہرے پر وہی مطمئن مسکراہٹ رقصاں تھی. انوار عادت کے، مزاج کے بہت اچھے اور سلجھے ہوئے انسان ہیں. بہت نرمی اور ٹھہراؤ ہے ان کے اندر. بہت اچھی گزر رہی ہے. اور وہ ان کی بیٹی کنزی، ارے وہ تو بہت ہی پیاری بچی ہے. صابر و شاکر.
بالکل اپنے باپ کی طرح مجھ سے بہت اٹیچ ہو گئی ہے، تھوڑے سے ہی دنوں میں بہت عزیز ہو گئی مجھے، اور انوار تو اسے بہت چاہتے ہیں، دیوانوں کی طرح۔ زینب نے اس کے چہرے پر اور لہجے میں کچھ کھوجنا چاہا مگر ناکام رہی۔ ایک بات بتاؤ آمنہ، پھر اس نے پوچھ ہی لیا، تمہیں کبھی کبھی اس سے جیلسی نہیں فیل ہوتی؟ کنزی سے؟ آمنہ حیران رہ گئی، پھر دوسرے ہی لمحے ہنس دی، ارے نہیں زینب، بالکل نہیں، وہ تو ایک معصوم سی فرشتہ صفت بچی ہے، بن ماں کی بچی، اس سے میری جیلسی کی نہیں، میری توجہ اور پیار کی ضرورت ہے۔ انوار کے پاس کہاں اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اسے بھرپور توجہ دے سکے، جس کی وہ اس عمر میں متقاضی ہے۔ صبح جاب، شام کو ٹیوشن وغیرہ دیتے ہیں، انہیں تو بالکل وقت نہیں ملتا۔ اماں اس کی ہے نہیں، میرے سوا کون ہے اس کی دیکھ بھال کرنے والا، اسے چاہنے والا؟ لیکن آمنہ، میں نے تو سنا ہے سوتیلی ماؤں کے دل ایسی بچیوں کے حق میں پتھر جیسے ہوتے ہیں، وہ متجسس لہجے میں بولی، تمہیں اس سے اتنی محبت کیسے ہو گئی؟ پتہ نہیں، شاید ایسی ماؤں کے سینے میں دل ہوتے ہی نہیں جو عورت بچے سے محبت نہ کر سکے۔ زینب، سمجھو خدا نے اسے دل دیا ہی نہیں۔ دل گوشت کے اس ٹکڑے کا نام نہیں ہے جو سینے میں مسلسل حرکت کرتا رہتا ہے۔ دل تو نرم احساسات، نازک جذبات کے مجموعے کا نام ہے زینب، اسے کوئی پتھر کیسے کر سکتا ہے؟ دل میں تو ہر لمحے خدا بستا ہے، خدا سے چوری چھپے کسی سے نفرت کیسے کی جا سکتی ہے، وہ بھی کسی معصوم بچے سے؟ تمہیں کیا کہوں آمنہ، تم تو دنیا کی نرالی ہو، ورنہ ایسی ماؤں کے ظلم و ستم کے قصے کس نے نہیں سن رکھے۔ دراصل بات ہوتی ہے جذبہ رقابت کی، جو عورت سوتیلی اولاد سے محسوس کرتی ہے، اسے اپنے شوہر کے قریب کوئی غیر وجود کھٹکتا ہے، شوہر پر تو کسی دوسرے کا حق برداشت ہو ہی نہیں سکتا نا۔ اپنی بات مکمل کرتے کرتے اس کے ذہن میں فرخندہ آپا دھر آئیں۔ اسے کچھ ہی عرصے میں وہ کتنی بری لگنے لگی تھی، محض اس لیے نہ کہ وہ احسن پر اپنا حق جتاتی تھی۔ میں نے انوار سے شادی سے قبل ہی یہ تسلیم کر لیا تھا کہ کنزی کا حق ہر حال میں مجھ سے زیادہ رہے گا، مجھ سے بھی زیادہ اور میری اولاد سے بھی زیادہ۔ آمنہ نرمی سے مسکرا دی، ہر انسان اپنا محتسب آپ ہوتا ہے زینب، ہر کسی کو ہونا چاہیے، لوگوں سے شکایت کم سے کم ہوتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، ذہن پریشانیوں سے بچا رہتا ہے۔ تم تو مجھے ولی لگتی ہو آمنہ، زینب نے برا سا منہ بنایا، تمہارے جیسا تو کوئی بن ہی نہیں سکتا۔ آمنہ بے ساختہ ہنس دی تھی، اچھا یہ بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ میں نے ابھی تک کھانا نہیں بنایا ہے، بس اب کچن کا رخ کرنے ہی والی تھی، اب جو تم کھانا چاہو گی وہی بنا لوں گی۔ دال چاول بنا لو زینب، ہری چٹنی کے ساتھ، اور اچار بھی ہو تو بہت اچھا ہے۔ دال؟ زینب نے منہ بنایا، پہلی مرتبہ کھانا کھاؤ گی تم میرے گھر، کچھ ہوش کے ناخن لو۔ اچھا ایسا کرتی ہوں قورمہ بنا لیتی ہوں، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ خدارا نہیں، آمنہ نے ہاتھ جوڑے، سچ زینب، اس حال میں گوشت کا ذکر تک اچھا نہیں لگتا، میں نے بنا کسی تکلف کے وہی ڈش بتائی ہے جو کھانے کو میرا دل چاہتا ہے، آج کل دال اور اچار چٹنی کے سوا مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اس حال میں آج کل؟ زینب کو اس کے کچھ لفظ معنی خیز معلوم ہوئے۔ اوہ، پھر اس نے آمنہ کو غور سے دیکھا، تو یہ معاملہ ہے؟ وہ ہنس دی، اس زرد رنگ کا یہی راز ہے، اب تو مطمئن ہو؟ بالکل، زینب ہنس دی، پھر وہ خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگی تھی، اسے ایک عجب سا احساس ہوا تھا، شاید آمنہ نے بھی اس کی کیفیت کو بھانپ لیا تھا، تبھی پوچھنے لگی، زینب تمہاری شادی کو سال ہونے والا ہے نا؟ ہاں ہونے والا ہے، لیکن ایسی کوئی بات فی الحال نہیں ہے، وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔
چلو خدا بہتر کرے گا، اچھا ہے کچھ دن فارغ رہ کر گزار لو، پھر یہ فرصتیں کہاں ملتی ہیں، آمنہ نے ہنس کر کہا تھا۔ زینب نے مسکرا دی، لیکن اس کا دماغ الجھ گیا تھا۔ شام کو احسن سے اس نے اپنی تشویش کا اظہار کیا تو وہ کہکا لگا کر ہنس دیا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ لیجئے، وہ بنا گئی، گویا میں نے کوئی پرلطف لطیفہ سنایا ہو۔ پرلطف لطیفہ؟ وہ مزید ہنسنے لگا۔ آخر اس میں ہنسنے والی بات بھی کیا ہے احسن؟ وہ برا مان گئی۔ کسی بات کو تو سیریس لے لیا کریں۔ اچھا بھئی، ہو گئے سیریس، لیکن تم یہ بتاؤ کہ اس میں بھلا پریشانی والی کیا بات ہے؟ کیا آزادی کے یہ چند دن برے معلوم ہو رہے ہیں؟ آزادی؟ اسے حیرت ہوئی۔ بچے کیا قید ہوتے ہیں؟ زنجیر ہوتے ہیں پیروں کی؟ آپ کو بچے اچھے نہیں لگتے احسن؟ احسن قدرے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، پھر مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ مجھ سے زیادہ کس کو اچھے لگیں گے بچے زینب؟ محبتوں کا، رشتوں کا ترسا ہوا انسان ہوں میں، تو دعا کرتا ہوں اللہ مجھے 10-12 بچے دے۔ ہائے، وہ گھبرا گئی۔ نہیں بھائی، بس 2-3 کافی ہیں، مجھ سے نہیں سنبھالے جائیں گے اتنے بچے۔ اسی خیال کے تحت تو کہہ رہا تھا، وہ ہنس دیا۔ ابھی تو تم نے خود کو ہی بمشکل سنبھالا ہے، میرا مطلب ہے مشکل سے خوش سنبھالا ہے۔ کیوں؟ اس نے حفکیسی سے گھورا۔ ایسی بھی کیا بات ہے؟ بچہ سنبھالنا بہت مشکل کام ہے جانم، خود کو بھول جاتی ہے عورت۔ اور وہ جو اتنے بچے سنبھالتی ہیں عورتیں، وہ کیا بہت خاص الخاص ہوتی ہیں؟ وہ نااہلی کے اس سرٹیفکیٹ پر جھل کر رہ گئی۔ احسن مزے مزے سے منہ بنانے لگا۔ اسے زینب کو چڑھا کر مزہ آ رہا تھا۔ میں آپ کو بہت غیر ذمہ دار لگتی ہوں، بد سلیقہ۔ اسے مزید غصہ آیا۔ کسی عورت کے سلیقے کو جانچنا ہو تو اس کی الماری، اس کا پرسنل باتھ روم اور اس کا کچن بغور دیکھنا چاہیے۔ میں نہیں، سیانے کہتے ہیں۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ الماری تمہاری ایسی کنڈیشن میں رہتی ہے کہ ایک کپڑا باہر نکالو تو 10 کپڑے زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ کچن تمہارا بس گزارے لائق ہی ہوتا ہے۔ رہ گیا باتھ روم، تو وہ تو ہمیشہ تمہاری توجہ کا طالب بنا دہائیاں دیتا رہتا ہے۔ میں کوئی جمع دارنی تو نہیں ہوں؟ وہ جی بھر کر شرمندہ ہوئی، پھر روحان سی ہو کر کہنے لگی، ہر وقت جھاڑو سنبھالے کیا باتھ روم میں گھسی رہوں؟ میں تھوڑا ہی کچھ کہتا ہوں، احسن نے اسے چمکارا۔ میں تو سیانوں کی بات بتا رہا تھا۔ اب ان سے کوئی پوچھے، عورت کو اور کوئی کام نہیں جو وہ جھاڑو سنبھالے باتھ روم میں گھسی رہے؟ عورت عورت ہے، جمع دارنی تو نہیں، وہ بھی میری زینب جیسی۔ اماں نے کبھی مجھ سے کوئی کام نہیں کروایا، وہ بولنے لگی۔ میں تو بس کالج جاتی تھی یا گھر میں ہوتی تو بستر میں گھسی کہانیاں پڑھتی رہتی تھی۔ اماں بہت عزیز رکھتی تھی مجھے، سارے کام خود ہی کر لیتی تھی، اور یہ کچن اور باتھ روم کے کام تو میں نے کبھی نہیں کیے۔ توبہ، گندی گندی نالیاں دیکھ کر متلی ہو جاتی ہے۔ وہ اماں کا گھر تھا زینب، یہ گھر تمہارا ہے۔ وہ قدرے سنجیدگی اور نرمی سے بولا، اسے سجانا، سنوارنا، صاف ستھرا رکھنا تمہارا کام ہے، گھر عورت کی پہچان ہے زینو۔ زینب خاموش ہو کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ اسے اپنے ہاتھوں کی خوبصورتی بہت عزیز تھی، ان کا بڑا دھیان رکھتی تھی وہ، اسی لیے اسے کچن کے کاموں سے ہمیشہ سے ہی چڑھ رہی تھی۔ لیکن آج احسن کی بات نے اسے احساس دلایا تھا کہ وہ اس کے ہاتھوں کو کم اور گھر کو زیادہ غور سے دیکھتا تھا۔ بات بھی کہاں سے کہاں نکل گئی۔ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے احسن بولا تھا، تم چاہو تو کسی ڈاکٹر سے ٹائم لے لوں؟ نہیں نہیں، میں نے تو یوں ہی ایک بات کہی تھی، اس نے جلدی سے کہا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ احسن کو گھریلو معاملات میں اس سے کئی شکایات تھیں۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ ایک اچھی بیوی اور ایک اچھی گرہستن ثابت نہیں ہو رہی ہے،
ایسے میں بچے کی ذمہ داری وہ غیر ضروری اور اضافی خیال کرتا تھا۔ ہر چند کے اسے بچے بے حد پسند تھے۔ احسن کے سو جانے کے بعد بھی وہ دیر تک اس موضوع پر سوچتی رہی۔ اگلے روز وہ احسن کے جانے سے قبل ہی بیدار ہو گئی۔ ہر چند کے ایسا شاذ و نادر ہی ہوا کرتا تھا۔ اکثر و بیشتر احسن اس کے اٹھنے سے پہلے ہی چائے بنا لیا کرتا تھا۔ کچن میں آ کر اس نے چائے کا پانی چولہے پر رکھا اور آٹے کے پیڑے بنانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ احسن کو آملیٹ اور پراٹھے کا ناشتہ بے حد مرغوب ہے اور وہ محض اس کی نیند خراب ہونے کے خیال سے سلائس اور فرائی انڈے سے ناشتہ کر کے چلا جاتا تھا۔ بڑی محنت اور لگن سے اس نے پراٹھے تیار کیے، آملیٹ بنایا، چائے تھرماس میں نکالی۔ اتنی دیر میں وہ اٹھ کر چلا آیا تھا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر بڑی معنی خیز نظروں سے اس نے ساری تیاریوں کا معائنہ کیا۔ خیریت؟ پھر وہ بولا، طبیعت ٹھیک ہے؟ باتیں نہ بنائیں، منہ دھو کر آ جائیں، ناشتہ تیار ہے۔ آٹے والے ہاتھ سے بالوں کو سمیٹتے ہوئے اس نے مصروفیت کے عالم میں کہا۔ میں جاگ گیا ہوں؟ وہ معصومیت سے سوچنے لگا، کہیں یہ کوئی خواب تو نہیں؟ زینب نے آگے بڑھ کر اتنی زور سے اس کے بازو پر چٹکی بھری کہ وہ چلا اٹھا۔ بس آ گیا یقین، اب جائیں جلدی سے منہ دھو آئیں، ٹھنڈے ہو جائیں گے پراٹھے، بس 5 منٹ ہیں آپ کے پاس۔ وہ مسکراتا ہوا بیسن کی طرف بڑھ گیا۔ ناشتے کے دوران اس نے کتنی ہی بار اس کے پراٹھوں کی تہوں پر چائے کی خوشبو کی تعریف کی۔ زینب کا سر و خون بھر گیا۔ سچ یار، مزہ آ گیا ناشتے کا۔ ایسا ناشتہ تو آدمی زندگی میں بس ایک آدھ مرتبہ ہی کرتا ہے۔ آپ چاہیں تو ایسا ناشتہ ہر روز کر سکتے ہیں۔ زینب نے فراخ دلانہ پیشکش کی تھی۔ جلدی اٹھنا کچھ ایسا زیادہ مشکل بھی نہیں، اب میں روز آپ کو ناشتہ بنا کر دوں گی، ٹھیک؟ نہیں یار، وہ بشاشت سے مسکرایا۔ اچھی چیز کو کم ہونا چاہیے ورنہ اس کا لطف جاتا رہتا ہے۔ ایسا ناشتہ ہفتے میں بس ایک آدھ بار ہی مل جائے تو پورا ہفتہ زبان کا ذائقہ ہی کچھ اور ہو۔ وہ اٹھ کر تیار ہونے چل دیا۔ زینب برتن سمیٹنے لگی۔ احسن کے آفس چلے جانے کے بعد اس نے دل ہی دل میں دن بھر کے کاموں کی فہرست تیار کی۔ کل رات احسن نے مذاق ہی مذاق میں جو شکایت کی تھی اس پر اس نے بڑی سنجیدگی سے غور کیا تھا۔ وہ واقعی گھر کی جانب اتنی توجہ نہ دیتی تھی جتنی کہ دینے کا حق تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا، شادی سے پہلے جب وہ احسن کے گھر آئی تھی تو پورا گھر احسن کی صفائی پسند طبیعت کا مظہر تھا۔ ہر شے نکھری ہوئی لگ رہی تھی، بستروں کی چادروں سے لے کر گھر کے فرش تک ہر شے جگمگا رہی تھی۔ اس وقت تو اس نے ساری صفائی کو فرخندہ آپا کے ہنرمند ہاتھوں کا کمال جانا تھا، لیکن بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے احساس ہوا تھا کہ احسن خود بہت نفاست پسند طبیعت کا مالک تھا۔ وہ اپنے کام کے دوران صفائی ستھرائی کا بڑا خیال رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے کبھی زینب کو کسی معاملے میں نہ ٹوکا تھا۔ وہ جس طرح کا بھی کام کرتی احسن کو شکایت نہ ہوتی تھی۔ کل نہ جانے کس خیال کے تحت اس کے لبوں پر وہ چند جملے چلے آئے تھے جن میں شکایت بھی تھی اور طعنہ بھی تھا، اور زینب نے تہیہ کیا تھا کہ وہ آئندہ اسے کبھی وہ لفظ دہرانے کا موقع نہ دے گی، بلکہ اپنے بارے میں اس کے خیالات ہی بدل ڈالے گی۔ اس نے سب سے پہلے اپنی اور احسن کی الماری صاف کی، سارے کپڑے استری کر کے ہینگروں میں ڈالے، غیر ضروری اشیاء ڈسٹ بین کی نظر کیں، ضروری کاغذات فائلوں میں لگائے، جوتے جھاڑ کر ترتیب سے رکھے۔ پھر وہ کچن کی جانب متوجہ ہوئی، برتن دھو کر الماری میں بند کیے اور پورا کچن دیواروں سمیت دھو ڈالا، سنک کو رگڑ رگڑ کر چمکایا، چولہے صاف کیے۔ جب وہ کچن سے نکل رہی تھی تو اس کی جگمگاہٹ دیکھ کر اس کا اپنا دل خوشی سے بھر گیا۔ اسے یاد آیا، شادی سے قبل کچن بالکل ایسا ہی تھا۔ بعد میں زینب کی بے مہری اور بے توجہی نے اسے وہ
کالک زدہ روپ ادا کر دیا تھا۔ دل ہی دل میں شرمندہ ہوتی وہ باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ یہ کام ہر چند کے بہت مشکل تھا اور اس کی نرم و نازک طبیعت سے میل نہ کھاتا تھا، پھر بھی دل پر جبر کر کے اس نے اچھی طرح سے صفائی کی۔ ٹوائلٹ باؤل، ٹائلز، واش بیسن اور آخر میں آئینہ، ہر چیز کو رگڑ رگڑ کر چمکا دیا۔ سوڈے اور صابن سے اس کے نرم ہاتھوں پر خراشیں پڑ گئیں اور ان میں جلن ہونے لگی۔ گیلی گیلی چپلوں سے اسے گھن آنے لگی، لیکن اس نے کمروں اور پھر صحن تک کی صفائی کر ڈالی۔ سارے گملوں کو ترتیب سے لگا کر صحن دھو دیا، سیڑھیاں نیچے تک صاف کر آئی، پھر اپنے کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گئی۔ جس وقت وہ نہا کر نکلی اس کا جوڑ جوڑ دہائیاں دے رہا تھا۔ اس نے اپنی ہمت سے زیادہ کام کیا تھا اور اب اس میں اتنا بھی حوصلہ نہ تھا کہ ایک روٹی ہی بنا کر کھا لے۔ وہ چادر اوڑھ کر لیٹ گئی اور چند لمحوں میں غافل ہو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو عصر کا وقت تنگ ہو رہا تھا۔ چند لمحوں تک بے سود لیٹی وہ جسم میں ہوتی تبدیلیوں کو محسوس کرتی رہی۔ اس کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا اور جسم حد درجہ گرم تھا۔ کاندھوں کی حالت قابل رحم تھی، گردن نادیدہ بوجھ سے ڈھلکی جا رہی تھی۔ وہ بمشکل اٹھ کر بیٹھی تو اسے احساس ہوا اس کی آنکھ کال بیل کی آواز سے کھلی تھی۔ یقیناً احسن کی واپسی ہو چکی تھی اور وہ نہ جانے کب سے بیل دے رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ کمال کرتی ہو یار، کیا گھوڑے گدھے اونٹ ہاتھی سب بیچ ڈالے تھے؟ 15 منٹ ہو گئے ہیں مجھے نیچے کھڑے ہوئے، میں تو ڈر ہی گیا تھا، پھر سوچا شاید تم باتھ روم میں ہو، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ وہ کمرے میں آ کر پلنگ پر بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ خیریت؟ وہ چونکا، پھر اس کے ماتھے کو چھو کر دیکھا۔ اوہ، تمہیں تو ٹیمپریچر ہے زینو، کوئی دوائی لی؟ نہیں، میں تو بس سو گئی تھی۔ اس نے دونوں کن پٹیاں دبائی۔ تھکن ہی اتنی ہو گئی تھی؟ تھکن؟ وہ حیران ہوا۔ پھر اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ جالے اتارے گئے تھے، چھت اور دیواریں صاف تھیں، بستروں کی چادریں تبدیل کی گئی تھیں، فرش حد درجہ صاف نظر آتا تھا۔ اوہ، تو صفائیاں ہوئی ہیں؟ کس خوشی میں؟ وہ مسکرایا۔ بس یوں ہی۔ وہ واپس لیٹ گئی۔ اور میں نے کچھ پکایا بھی نہیں ہے۔ خیر، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، میں قریبی دکان سے کچھ لے آتا ہوں، بلکہ تمہاری دوائی بھی لانی ہے۔ لیکن یہ اتنی صفائیاں، خیر تو ہے؟ اس نے باہر نکل کر پورے گھر کا جائزہ لیا، کچن دیکھا، باتھ روم میں جھانکا۔ واہ بھئی، بڑا روپ دیا ہے۔ زینب نے دیکھا، اس کا چہرہ چمک اٹھا تھا، اسے حقیقتاً خوشی ہوئی تھی۔ پل بھر میں اس کی ساری تھکن رفع ہو گئی، کاندھوں کا درد غائب ہو گیا۔ واہ بھئی، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا، صفائی ہو تو ایسی جس کے بعد انسان 2 دن تک بستر سے نہ اٹھ سکے، ٹیمپریچر ہو جائے۔ میں نے کبھی اتنا کام کیا جو نہیں؟ وہ اترائی۔ میں نے تو اب بھی نہیں کہا تھا جانو، وہ بڑی محبت سے بولا۔ یہ سب تو تم نے اپنی خوشی سے کیا ہے۔ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ گھر کا چپا چپا تمہارے وجود کی گواہی دے رہا ہے، مجھے خوشی نہ ہوگی؟ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اور اس محنت کا کچھ انعام دیا جائے تمہیں تو کیسا رہے؟ آپ کی تعریف ہی میرا انعام ہے، اس نے جھنک کر کہا تھا۔ نہیں بھائی، زیادتی ہوگی۔ پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک لفافہ نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ زینب نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ اپنا ہنی مون جو کہیں کھو گیا تھا؟ زینب کی آنکھوں میں الجھن ابھری تو وہ ہنس دیا۔ بونس ملا ہے آج، پورے 25,000 ہیں، گن لو، کافی ہوں گے نا اپنے ہنی مون کے لیے؟ زینب کی آنکھوں میں مارے خوشی کے آنسو بھر آئے۔ سچ احسن، مجھ جانم،
وہ ہنس پڑی۔ وہ تو یہی سمجھتی تھی کہ احسن نے اسے پیار سے ٹال دیا ہے اور اب کبھی وہ یہ ذکر دوبارہ نہ دہرائے گا، لیکن وہ اپنی زبان کا پابند نکلا تھا۔ میں نے وعدہ کیا تھا نا تم سے، اسی خیال کے تحت کہ جب بھی بونس ملا میں ضرور تمہاری خواہش پوری کروں گا۔ یہ ضرور ہے کہ میرے اندازے سے کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گئی کمپنی، لیکن وہ کہتے ہیں نا، دیر آیا درست آیا۔ خوش ہونا بہت، اتنی، اس نے بازو پھیلا کر دکھائے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ وہ ہنس دیا۔ اچھا میں کھانا لاتا ہوں اور تمہاری دوا۔ صرف کھانا لے آئیں، دوا کی اب ضرورت نہیں، وہ شوخی سے بولی۔ میرا بخار بھی اتر چکا ہے اور میرے سر میں درد بھی نہیں ہے۔ احسن نے اس کا ماتھا چھوا اور ہنس دیا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ تھکن کا بخار خوشی کی گولی سے منٹوں میں غائب ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اس نے سر ہلایا، لیکن ڈوز ذرا ہائی پاور کا ہونا چاہیے۔ دونوں ہی بے ساختہ ہنس دیے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی کا اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے۔ میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔